अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 12 रबीउल अव्वल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर और पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जो ग़ुलामान रसूल हैं, आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत का इजहार मुख्तलिफ़ अंदाज़ में कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी करिया करिया, गली गली, कूचा कूचा हमने देखा कि आज के दिन की मुनासिबत से तक़रीबात का एहतमाम किया गया। लोग अपनी इबादत में भी मशगूल रहे और साथ ही साथ जो पैगाम है दुनिया भर को कि मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, उनके उस्वा हसना को अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात, तमाम रिश्तों और तमाम तर चीज़ों से बाला समझते हैं। और आज का दिन हमें पैगाम क्या देता है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आज अफसोसनाक वाक़यात हुए। मस्तोंग में धमाका हुआ जिसमें 50 से ज़ायद लोग शहीद हो गए, दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं। इस धमाके में जो DSP मस्तोंग हैं नवाज़ गशकोरी साहब, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया है। और दूसरी जो अफसोसनाक कार्रवाई हुई वो हंगू में हुई। नमाज जुमा के दौरान मस्जिद के अंदर एक धमाका हुआ, फिर दूसरा धमाका भी सुना गया। इसमें 4 लोग शहीद हुए, 12 लोग ज़ख्मी हुए। जो KPK पुलिस है उसके मुताबिक सवाल ये है कि आज के दिन हुई को क्यों चूज़ किया गया इन शरपसंदों की जानिब से, इन दहशत गर्दों की जानिब से, और ये पैगाम क्या देना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक जानिब आप एक मकतबा फ़िक्र को निशाना बनाते हैं और दूसरी जानिब आप दूसरे को बनाते हैं। ये किस तरफ इन मामलात को लेकर जाना चाहते हैं। बहरहाल अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत हैं। जो लोग शहीद हुए हैं उनके वरसा से हम अक़ीदत का इजहार करते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो गम हैं वो कम कर दें। बाकी जो सियासी मामलात हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बड़ी सिग्निफिकेंट एक स्टेटमेंट आई है कि नैब कानून बहाल होने से लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर आ गई है। ये कुछ समझ से बाहर है। नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी बातें हैं और काकड़ साहब ने ये कहा है कि वज़ारत कानून से राय ले ली है। इसका ये मैसेज क्या है नून लीग के लिए, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राना साहब शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आज का दिन 12 रबीउल अव्वल और ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ, आज के दिन को ही चूज़ करने का मकसद क्या हो सकता है इन शरपसंदों का? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत के मौके पर मैं पहले तो 2 अशार अर्ज़ करूँगा। उस्ताद इमाम दीन गुजराती के बारे में आम तौर पर यही तासुर है कि वो एक मज़ाहिया तंज़िया शायर हैं, लेकिन उनका एक नात का शेर है जो मैं समझता हूँ कि कलम तोड़ दिया है उस्ताद ने। वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का जहाँ पर आस्तां है, मोहम्मद का जहाँ पर आस्तां है, का जहाँ पर आस्तां है, ज़मीं का उतना टुकड़ा आसमां है। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना। और एक शायर थे हाफिज़ाबाद के ग़ुलाम मोहम्मद ज़की, अच्छा, उनका शेर है, वो भी मुनफरिद अंदाज़ है। कहते हैं कि उनकी नालैन पे पैबंद लगाने वाले, सुभान अल्लाह, उनके नालैन अक़दस जूते को पैबंद लगाने, उनकी नालैन पे पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दिन जिन लोगों ने ये दोनों वाक़यात किए, ज़ाहिर बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपके हुस्वा हसना, आपके अहकामात को 100% पसे पुश्त डालकर उन लोगों पर हमलावर हुए जो अल्लाह की इबादत के लिए जमा हो रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए जमा हो रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विलादत की खुशी मनाने के लिए उन पर हमलावर होने का मतलब ये है कि उनका इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से, हुज़ूर की ज़ात अक़दस से कोई ताल्लुक़ नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इंसानी जान को, इंसानी जान की हुर्मत को खाना काबा की हुर्मत से अफजल करार दिया। जी बेशक बेशक। और हुक्म ये हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम हम तक पहुँचाया कि एक इंसान का कत्ल जो है वो इंसानियत, पूरी इंसानियत का कत्ल है।
اور یہاں 54-55 لوگ شہید کر دیے گئے، وہاں دوسری جگہ مسجد پر حملہ آور ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ناقابل قبول اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ نہ کوئی سیاست ہے، نہ یہ کوئی ریاست کے خلاف کوئی بات ہے یا حکومت کے خلاف کوئی، یہ سیدھا انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس جرم کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، افسوسناک واقعات ہیں، ہر لحاظ سے قابل مذمت ہیں، اور یہ جو لہر پھر سے اٹھ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور بالخصوص اکانومی آپ کا جو سبجیکٹ ہے، میں اس کنٹیکسٹ میں بات کروں گا۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت، پاکستان کے اس وقت اکنامک کنڈیشنز اور یہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں، یہ ہو کس طرف سے رہی ہیں؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے، عید میلاد النبی کے حوالے سے جو بہترین طریقہ میں سمجھتا ہوں اس کو منانے کا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، جو انہوں نے سکھایا کہ برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا ہے، اس کو ہم اپنائیں۔ تو یہ وہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان کی ولادت کو سیلیبریٹ کریں۔ تو باقی یہ بالکل جو مستونگ میں واقعہ ہوا ہے یہ خوفناک ہے، اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بالکل یہ جو ٹرینڈ ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیوز ہیڈ لائن جو ہے اسی طرح کی آتی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اور جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز میں ناکام رہے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی زمین کے اندر جو یہ ایلیمنٹس پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹیکل فارم میں اس طرح کے دھماکوں میں لے کے آتے ہیں، وہ ان کو نہیں روک پا رہے، اور یہ بالکل سازش ہے، پاکستان کی معیشت کے خلاف ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک معیشت کی بات ہے، دیکھیں ایسے واقعات سب سے پہلے جب ہم اکانومی کی بات کریں یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں یا مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کی بات کریں تو سیکیورٹی نمبر 1 ہوتا ہے۔ جو زندگی کا تحفظ اور ایک سیکیور انوائرمنٹ ہونا بڑا لازم ہے کہ معیشت آگے بڑھ سکے، اور اگر آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے جو ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور ہم نے کرنا ہے، ہمیں ضرورت ہے، تو اس طرح کی جو نیوز ہیڈ لائنز ہیں جو کہ دنیا بھر میں ریزونیٹ کرتی ہیں، اس سے کافی انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہل جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یہ بالکل یہ سازش ہے اور یہ اکانومی کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر سمجھتا ہوں کہ جو طالبان حکومت ہے افغانستان میں، اس کے ساتھ بہت زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایک درمیان میں ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی لانی ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ پالیسی سال یا 6 مہینے بعد چینج نہیں ہو سکتی۔ کبھی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات میں آ جائیں، اور کبھی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا اگر قانون توڑا جا رہا ہے اور پاکستان کی ریاست پہ حملہ کیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے مطابقت کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں فارن پالیسی بھی انوالوڈ ہے، پھر آپ کی لوکل لا انفورسمنٹ بھی انوالوڈ ہے، پھر آپ کی انٹیلیجنس بھی انوالوڈ ہے۔ تو یہ کیونکہ اب کوئی ایسا نو گو ایریا پاکستان میں موجود نہیں ہے، یہ لوگ خود کش حملے ہوتے ہیں، یہ چھپ کے آتے ہیں اور پلاننگ کے تحت آتے ہیں، اور اس میں بارڈر کراسنگ اور یہ جو نیٹ ورک ہے وہ عارضی طور پہ بن جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ اس طرح کی کارروائی، آپ کو اس طرح کی انٹیلیجنس جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ نو گو ایریاز تو پاکستان میں اب ایگزسٹ نہیں کرتے، تو یہ بدقسمتی سے ایڈوانٹیج ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ ان سب فارن پالیسی افغان حکومت کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کا بارڈر کنٹرول، پھر اس کے ساتھ انٹیلیجنس، ان سب چیزوں پہ کام ہوگا تو ہم اس پہ قابو پا سکیں گے۔ اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ میں پھر ریپیٹ کروں گا وہ آپ کی فارن پالیسی ہے افغان حکومت کے ساتھ۔ جی ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیں کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے BBC اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں
میں نے وزارت قانون سے رائے طلب کی ہے کہ ان کی آمد پر پاکستان میں داخلے پر ان سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیا ہم ان کو گرفتار کریں گے یا عدالت سے وہ کوئی ریلیف لے پائیں گے؟ اس بیان کو آپ کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہ سن رہے تھے کہ جی موجودہ حکومت، موجودہ سیٹ اپ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے اور قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ رکاوٹیں ساری دور ہو چکی ہوں گی جب میاں صاحب آئیں گے، تو یہ رائے طلب کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو پریشانی ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ قانون کو، اصولوں کو اور جو طرز ہے اس کو عزت دی ہے۔ نواز شریف صاحب جب لندن میں موجود تھے اپنی بیٹی کے ساتھ اور ان کی بیگم ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کو سزا ہو گئی، ان کی پریزنس نہیں تھی لیکن پھر بھی سزا ہو گئی اور گرفتاری ہونی تھی، تو وہ آئے اور قانون کے سامنے انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے اور انہوں نے گرفتاری دی۔ تو یہ سوال ہی کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم قانون کو توڑیں گے یا ہم اس کو نہیں مانیں گے، دیکھیں معاملہ یہ ہے، آپ کا اگر میں اسپیسیفک سوال کا جواب دوں جی، کہ نہ یہ پرائم منسٹر کا معاملہ ہے، نہ یہ انٹیریئر منسٹری کا معاملہ ہے، یہ معاملہ میاں صاحب عدالتوں کے فیصلے کے تحت جو ہے وہ ملک سے باہر گئے اور انہی عدالتوں کے سامنے وہ پیش ہوئے اور اپنے آپ کو خود پیش کریں گے۔ صحیح۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی نہ پاکستان کا قانون توڑیں گے، ہمیں وہ تربیت نہیں ہے کہ آپ اریسٹ وارنٹ لے کے جائیں تو ہم جو ہے وہ خواتین کو آگے کر لیں اور پھر پیٹرول بم مارنا شروع کر دیں اور قانون کی دھجیاں اڑا لیں۔ ہم اسی عدالت سے ریلیف لیں گے اور لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ عدالتوں کا معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد عدالتوں کی ہدایت کا معاملہ ہے۔ تو اس میں پرائم منسٹر بھی انوالو ہو رہے ہیں، اس میں انٹیریئر منسٹر بھی انوالو ہو رہے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، وہ بیانات دے سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کا رول نہیں ہے۔ رول اسی عدالت کا ہے جس نے ان کو ریلیف دی کہ وہ انگلینڈ ٹریول کریں، اسی عدالت میں وہ خود اپنے آپ کو پیش کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب ظاہر میاں صاحب آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیانیہ پاکستان کی خدمت ہے، معاشی پلان کیا ہے آپ کا؟ ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا۔ کیا میاں صاحب کے ساتھ لینڈ کرتے ہی ہم یہ توقع کریں کہ بہت بڑی کوئی انویسٹمنٹ بھی لینڈ کر رہی ہے؟ مطلب آپ کریں گے کیا، اس دلدل سے نکالیں گے کیسے ملک کو؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی ایک دلدل میں یہ ملک تھا 2013 میں۔ لوگ کہتے ہیں ہم 13 کی بات کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت 2500، اگر آپ اس وقت کے نمبرز نکالیں، 2500 کے لگ بھگ دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے اس وقت۔ 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی اور کوئی یہاں فارنر اس ملک میں قدم نہیں رکھتا تھا۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کیا، ٹیکس کلیکشن کو دگنا کیا، ہم نے جو ہے ترقی کی شرح کو 6.1% پہ لے کے گئے، مہنگائی کو کنٹرول کیا۔ آگے ہمیں پتہ ہے یہ جو 16 مہینے گزرے، ہم نے سیاست کو ترجیح نہیں دی، ہم نے وہ فیصلے کیے جو بڑے ان پاپولر تھے۔ اب سوچیں کہ جاتی ہوئی حکومت جو ایگزٹ کر رہی ہے، وہ پیٹرول کے ریٹ بھی بڑھا رہی ہے، وہ بجلی کے ریٹ بھی بڑھا رہی ہے، کیونکہ ہمیں ہماری ذمہ داری کا پتہ ہے کہ اس وقت اگر یہ فیصلے نہ لیے جاتے تو شاید ملک کلیپس ہو جاتا، معیشت کلیپس ہو جاتی۔ تو آگے جاتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریونیو کو ٹارگٹ کریں گے، ٹیکس ریفارم سے شروع ہوں گے۔ ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے، ہماری پریلیمنری اس کی اوپر تیاری ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا، اور یہ آپ کو پہلے 2 سالوں میں نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ہم کافی حد تک روڈ میپ بنا کے گئے۔ 16 ماہ کے اندر ہم نے کوشش بھی کی پرائیویٹائزیشن کی، لیکن وہ ماحول نہیں تھا دنیا کا، اور یہ SIFC اس لیے بنائی گئی کہ ہم جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی اٹریکٹ کریں اور اس کے ذریعے اگر پرائیویٹائزیشن ممکن ہوئی وہ بھی کریں، وہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے IT کو ترجیح دینی ہے، ایگریکلچر کو ترجیح دینی ہے تاکہ ہم اپنا ٹریڈ امبیلنس کو امپروو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ SME سیکٹر کو ہم نے ترجیح دینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈالر کی شارٹیج۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو الیکشن سے قبل آپ سمجھتے ہیں کہ PIA اور اسٹیل ملز پرائیویٹائز ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جو پولیٹیکل یا منتخب حکومتیں پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں بہت کمزور ثابت ہوئی ہیں۔ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ دیکھیں، میں آپ کو پھر بتاؤں، پرائیویٹائزیشن بھی ایک ماحول میں ہوتی ہے۔ جب ہم 2013 میں آئے
تو اس وقت جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا جتنی دہشت گردی تھی، جتنے پاور سیکٹر کے پرابلمز تھے، کسی آدمی نے، کسی انویسٹر نے پاکستان آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی، تو ہم نے ان 5 سالوں میں ماحول پیدا کیا، ہم نے پرائیویٹائزیشن کی بھی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ دھرنے جو سپانسر ہوئے اور وہ جو معاملات ہوئے کراچی میں، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پارٹیاں جو ہیں وہ پی آئی اے کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ گئیں کہ ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے، اور اس وقت جو سازشیں ہماری حکومت کے خلاف 2017 میں سٹارٹ ہوئی، اس وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کم از کم ایک جماعت کے علاوہ باقی جماعتوں میں تو ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور اس کی اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ کے پاس اتنی کوئی سپیس بھی موجود نہیں ہے کہ آپ نہ کر کے آگے بڑھتے رہیں اور وہ نقصانات آپ جمع کرتے رہیں. تو کیئر ٹیکر حکومت کرے اپنی، اگر اچھی کوشش وہ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکی تو ہم اس کو وہاں سے لے کے جائیں گے. لیکن ہمارا ضرور پلان ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کو، اور ہم ہی وہ جماعت ہیں جس نے بینکنگ سیکٹر کو کیا، ٹیلی کام سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا، اور آج وہ پھل پھول کے ایک یعنی کہ میچور دونوں سیکٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ راجہ ریاض صاحب مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور آپ کا اور ان کا حلقہ ایک ہی ہے، آپ کے والد اس حلقے سے ایم این اے بھی رہے، منسٹر بھی رہے، تو اب آپ ان کے حق میں سرنڈر کریں گے یا آپ مد مقابل ہوں گے راجہ ریاض صاحب کے ٹکٹ کے حصول کے لیے؟ دیکھیں میں تو بالکل کینڈیڈیٹ ہوں، اسی حلقے سے کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن یہ فیصلہ جو ہے پارٹی نے کرنا ہے، پارٹی کی قیادت نے کرنا ہے. تو میں اپنا کیس جو ہمارا بورڈ ٹکٹس کو فائنلائز کرتا ہے اس کے سامنے رکھوں گا، اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں اس کو تسلیم کروں گا. لیکن میں اپنی جنگ ضرور اس بورڈ کے اندر لڑوں گا، اور بہرحال کوشش کروں گا کہ یہ تو ایک دیکھیں پارٹی کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کس کو دے، ان کی چوائس ہے، لیکن میں ضرور اپنا کیس لڑوں گا، اور مجھے امید ہے کہ پارٹی جو ہے وہ oblige کرے گی. راجہ صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. رانا صاحب بالکل ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کامن سینس میں آتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے اتنی پارٹیاں بدلی ہیں وداؤٹ ٹکٹ کی کمٹمنٹ کے، تو وہ نون لیگ میں نہیں آئے ہوں گے. وہ کوئی نظریاتی کارکن تھوڑی ہیں نون لیگ کے. تو آپ نہیں سمجھتے کوئی پلان بی بھی ہے آپ کا ان کیس اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملی تو کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ پارٹی مجھے پلان بی بتائے گی. میں نہیں، دیکھیں اس جماعت سے ہمارا کوئی 3 ڈیکیڈ سے تعلق ہے، اور ایک ہی جماعت کے ساتھ ہم نے پچھلے 30-35 سال سیاست کی ہے. اس کے اندر ڈکٹیٹر بھی آئے، ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے، لیکن ہم نے جماعت کے ساتھ ہم کھڑے رہے. انشاءاللہ جماعت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جماعت اچھا فیصلہ کرے گی. جی ٹھیک، بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب. آپ کے وقت کا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اب جو بھکاری ہیں وہ بالکل ایک انٹرنیشنل گروہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو کہا ہے کہ نیب قانون بحال ہونے سے لیول پلینگ فیلڈ میسر آ گئی ہے، یہ کیسے آ گئی ہے، ان کی بات کا مقصد کیا ہے. بریک کے بعد یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کلیدی رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم ہیں، بلکہ ان کو تو عدالت نے طلب بھی کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب قانون معطل ہو جانے کے بعد لیول پلینگ فیلڈ میسر آ گئی ہے. کیا سمجھا جائے اس کو، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ایک بات کی تھی نا، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سارے سیاستدانوں کو اپنی ضمانتیں کرا لینی چاہیے الیکشن سے پہلے. وہ اسی قانون پہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا. تو شاید گیلانی صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اب کچھ لوگ تو پہلے سے جیلوں میں موجود ہیں، جو باقی آتے جائیں گے باہر سے یا اندر سے میدان میں اترتے جائیں گے، وہ بھی نیب قوانین کے تحت اندر ہوتے جائیں گے، اور پھر سب کہیں گے جی دیکھیں اب تو سب کے لیے برابر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی گیلانی صاحب کی بات کی سمجھ نہیں آتی. غالباً اسی طرف اشارہ کریں. ان کا خیال یہ لگتا یوں ہے کہ وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اب صرف وہی لوگ ماضی کے جو حکمران ہیں وہ نہیں آئیں گے، بلکہ جو اس سے پہلے کے حکمران اور اس کے بعد کے حکمران اور جو مستقبل کے ممکنہ حکمران ہیں وہ بھی شاید اندر ہی بیٹھے ہوں. اور وہ جو شعر ہے وہ
کریں آہوزاریاں، تو بلبل کریں مل کے آہوزاریاں، تو پکارے ہائے دل، میں پکاروں ہائے دل، تو پکارے ہائے گل. ایسی صورتحال شاید گیلانی صاحب کو نظر آ رہی ہے. اچھا، گل بھی اندر بلبل بھی اندر. بلبل بھی اندر. اچھا، گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کسی سے اتحاد نہیں ہے. مل کے آہوزاریاں، شعر درست کر لینا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اندلیب کریں مل کے آہوزاریاں، تو پکارے ہائے گل، میں پکاروں ہائے دل، تو پکارے ہائے گل. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب، ایک خبر آئی ہے، باعث شرم ہے ویسے ہمارے لیے بطور پاکستانی، لیکن حیران کن بھی ہے. بھیک مانگنے کے لیے عمرے کی ٹکٹ پہ سعودی عرب جانے والے ایک ہی خاندان کے 16 افراد گرفتار ہو گئے ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اچھا، یہ عباس صاحب دلچسپ بات ہے. ایک تو سیکرٹری صاحب نے ایک چند دن پہلے، کل یا پرسوں، یہ کہا تھا کہ جو بیرون ملک بھکاری پکڑے جاتے ہیں، گداگر پکڑے جاتے ہیں، ان میں سے 90% پاکستانی ہوتے ہیں. اچھا، ہمیں خود سعودی عرب میں حج، عمرے اور خاص طور پر رمضان المبارک میں یہ تجربہ ہوا کہ وہاں بھکاریوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور وہ خیر سے پاکستانی ہوتے ہیں. اور پتہ یہ چلا جب تھوڑی سی تحقیق کی کہ یہاں باقاعدہ رمضان میں چونکہ لوگ بہت زیادہ صدقہ خیرات، اور خاص طور پر جو لوگ عمرے پر جانے والے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی، غیر پاکستانی بھی، دوسرے ممالک سے بھی، وہ فیاض ہوتے ہیں، وہ اس وقت صدقہ خیرات پر مائل ہوتے ہیں. تو چارٹرڈ فلائٹس لاہور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے جاتی ہیں بھکاریوں کی، بھکاری اور جیب کترے دونوں. اچھا، تو یہ جا کے وہاں یہ کرتے ہیں. اور اس خبر میں جو آج گرفتاری ہوئی ہے، FIA کے ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ جی ان لوگوں نے بتایا تفتیش سے کہ آدھے پیسے ان کو ملنے تھے اور آدھے جو ایجنٹ لے کے جا رہا تھا، جس نے ان کی کیا یعنی یہاں ٹکٹ کا اہتمام کیا ہوگا، ویزا لگوایا ہوگا، وہاں قیام توام کا آدھے پیسے اس نے لینے تھے. تو یہ اب ہمارے لیے کس قدر شرمناک مقام ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی کوئی کام کاج کرنے کی بجائے، محنت کرنے کی بجائے، رزق حلال کمانے کی بجائے بھیک، گداگری، اور بیرون ملک بھی یہی کام کرتے ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے؟ ہمارے تو ماشاءاللہ جو حکمران ہیں انہوں نے بھی کشکول پکڑا ہوتا ہے اور وہ فخریہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں. بغیر کانٹ بھی چوزر. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بات حقیقت پسندانہ بات کی کہ ہماری حالت تو یہی ہو گئی ہے. یہ کوئی ان کی ذات کی بات تو نہیں تھی. ہمارا جو حکمران بھی، وہ بھی بات انہوں نے صحیح کہی کہ جب ہم دبئی جاتے ہیں یا ہم ریاض جاتے ہیں یا ہم دوحہ جاتے ہیں تو اگلے سمجھ جاتے ہیں کہ جناب یہ کچھ مانگنے آئے ہوں گے. یا ایون بیجنگ جاتے ہیں. میرے خیال اس پہ حضرت اقبال نے کچھ شاید شعر بھی ہے. علامہ نے تو خیر یہ کہا، وہ تو ان کا کہنا تھا کہ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. یعنی مانگنے والا بھکاری ہے، والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدا. تو اب ہمارے ہاں تو میر و سلطان جب گدا ہو جائیں تو پھر عام آدمی تو ظاہر ہے وہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو بادشاہ اور میر اور سلطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے مانگ رہے ہیں تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ شاید قابل فخر بات ہے. لیکن ارشاد صاحب اس کا ایک رخ اور بھی ہے. یہ جو بڑے بنتے ہیں، یہ جو میر و سلطان آتے ہیں، یہ اسی قوم کے منتخب کردہ ہوتے ہیں نا. یا تو بھکاری میر و سلطان بن جاتے ہیں، یا میر و سلطان سے بھکاری جو ہے وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. سر یہ فلا ہے اس قوم کا، کلیکٹیولی یہ ستم ظریفی ہے اس قوم کے لیے، مجموعی طور پہ اجتماعی تو ہمارا ایک عکس ہے نا. دیکھیں اب یہ بات کہتے ہوئے پہلے شرم بھی محسوس ہوتی تھی اور تھوڑا سا قومی غیرت کے منافی بھی بات لگتی تھی، لیکن اب تو ہم ہر شخص یہ کہنا شروع ہو گیا اعلیٰ ترین سطح پہ کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، ہندوستان سے ہم الگ ہوئے. ایک ہی مزاج کے لوگ، ایک ہی مختلف نسلوں کے لوگ،
ہم نے عادت بنا لی مفت خوری کی، مانگ کر کھانے کی، محنت نہیں کرنی، کوئی تنوع ہمارے اندر، اختراع، ایجاد، اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں. اور خواہشیں اتنی ہیں کہ خواہشات یعنی ہمارے ہاں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہم نے بنا لیا اور جس پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ جی ہندوستانی ہمارے مقابلے میں کیا ہے، بنگالی ہمارے مقابلے میں کیا ہے، ان کے تو چہرے سے غربت ٹپکتی ہے. 40 کروڑ آبادی کو آج بھی لیٹرین میسر نہیں ہے انڈیا میں. انڈیا میں میسر نہیں ہے، لیکن آپ کو لیٹرین میسر ہے، مانگ کے آپ نے لیٹرین بنا لی تو کون سا کمال کر لیا. بالکل ایسے بھائی اپنے ریزرو دیکھو، اپنے جو ریمیٹنسز جو ہیں، اپنی ایکسپورٹ ہیں، اپنی ریونیو کلیکشن ہے، اپنے مینوفیکچرنگ ہے، یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھیں نا. جو زرعی ملک گندم امپورٹ کر رہا ہو، جو زرعی ملک کئی اور زرعی اجناس امپورٹ کر رہا ہو، اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک پر زبان تان دراز کرے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جوائن کریں گے منیر اکرم صاحب. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اور اوورآل جو چل رہا ہے ہم ان سے بات کریں گے. ٹی ٹی پی سے متعلق بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، افغانستان سے متعلق بھی بات کی ہے، اور یہ جو پاکستان سے متعلق امور ہیں اور بالخصوص جو کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کا جو قتل ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک انڈیا کو کیا چیلنجز درپیش ہیں. ایک بریک کے بعد منیر اکرم صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے. منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. منیر صاحب اب پہلے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جسٹن ٹروڈو کی سٹیٹمنٹ کے بعد ظاہر ہے امریکہ نے رد عمل دیا، برطانیہ نے دیا، پھر یورپ کے ممالک نے بھی دیا، اور ایک پریشر بھارت پہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آیا. لیکن امریکہ کو بارہا یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھارت اس معاملے میں تعاون کرے کینیڈا کے ساتھ. کیا بھارت تعاون نہیں کر رہا ہے؟ اور پھر جو اپنا لوکل میڈیا پہ وہ چلا رہے ہیں وہ یہ الزام بھی پاکستان پہ یا پاکستان کی ایجنسی پہ دھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا عالمی دنیا میں اس سے بھارت کی ریپوٹیشن قائم ہو جائے گی؟ وہ اپنے تاثر کو قائم رکھ سکیں گے؟ جی میرے خیال میں تو ہندوستان کی ریپوٹیشن پہ تو کافی شبہ آیا ہے، نہ صرف اس واقعے کی وجہ سے پر کافی ان کی جو باقی بھی حرکتیں ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہاں ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کرسچنس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ کافی عرصے سے دنیا میں یہ اندازہ پیدا کیا ہوا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ہندوستان میں یہ ایک بہت ڈکٹیٹوریل اور فیشسٹ کی حکومت ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں that has I think confirmed the kind of opinion جو بڑھ رہا ہے. منیر اکرم صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو امریکہ اور اس کے جو فائیو آئیز میں ممالک ہیں، برطانیہ ہے، دوسرے وہ اس دباؤ کو برقرار رکھیں گے، کینیڈا کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یا معاشی مفادات کی خاطر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کینیڈا کو یہ لڑائی اپنی خود لڑنی پڑے گی؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھارت کتنا اس دباؤ کو قبول کر رہا ہے یا اس سے پریشان ہو سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ واقعہ اتنی جلدی سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر انویسٹیگیشن میں جو کچھ انفارمیشن نکلتی ہے وہ نکلے گی، اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں ہندوستان پہ پریشر ضرور جاری رہے گا. اب کتنا جاری رہتا ہے اور جو باقی یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں جو ہندوستان کو انہوں نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہوا ہے، تو کتنا اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا. میرے خیال میں ابھی وہ پالیسیز ابھی تک ایوالو ہوں گی اور دیکھیں اس میں کیا نکلتا ہے اور کتنا پریشر ہندوستان پہ پڑتا ہے. پر
کینیڈا ہے انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جی ہم یہ ہماری سوورینٹی کو کی خلاف ورزی ہے تو ہم تو انویسٹیگیٹ کریں گے اور جو کچھ انویسٹیگیشن میں آئے گا وہ پیش ہو جائے گا. ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ باقی جو ممالک ہیں جو ایلائز ہیں فائیو آئیز کے وہ کتنا اس پریشر ڈالیں گے ہندوستان پر. صحیح. جی اچھا منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ میں آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، آپ نے باور کروایا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کہ پاکستان کی جو ڈالر کی افغانستان میں ہونے والی غیر قانونی ترسیل ہے یعنی اسمگلنگ ہے، اس نے پاکستانی روپے اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ جو افغانستان کی معیشت ہے اس کو بہتر کیا جائے، ان کے لیے جو بینکنگ چینلز ہیں اس کی راہ ہموار کی جائے. بنیادی طور پہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں عوامل کون کون سے ہیں اور افغانستان کی معیشت میں اگر بہتری آتی ہے تو اس کے مثبت اثرات پاکستان کی معیشت پہ کیسے ہوں گے؟ جی دیکھیں کافی سمپل معاملہ ہے. اگر افغانستان کی بینکنگ سسٹم صحیح طریقے سے آپریشنلائز ہو جاتی ہے تو ان کی جو فارن ایکسچینج ارننگز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہو جائیں گی دنیا کے ساتھ اور ڈالر ایکسچینج وہاں سے ہوگا. تو جو پریشر ہے ہمارے یہاں یہ ڈالرز کو لے جانے کے لیے وہاں وہ کم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا. تو ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی دونوں طرف. پر وہ بینکنگ سسٹم کو کھولنے کے لیے ابھی ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. ان کی جو ریزرو جو رکھے گئے ہیں باہر ان کو واپس سینٹرل جو افغان سینٹرل بینک ہے وہاں رکھوانا چاہیے so that they can continue trading on the foreign exchange side like a normal country. وہ اس وقت نہیں ہے. صحیح. اچھا منیر اکرم صاحب، یہ افغانستان ہی کے حوالے سے ایک مسئلہ ہمیں جو درپیش ہے وہ ہے TTP کا جو استعمال کرتی ہے افغان سرزمین. آپ نے بھی اس پر بھی اظہار خیال کیا. اور دوسرا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو ہماری معیشت کو کمزور کرتی ہے. تو اس حوالے سے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی تازہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگ گرفتار بھی کیے ہیں اور افغان گورنمنٹ جو ہے وہ تعاون بھی کر رہی ہے. لیکن یہ جو TTP جو کچھ کر رہی ہے آپ کے خیال میں وہاں کمزور حکومت کی وجہ سے ہے یا کچھ اور عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں؟ دیکھیں یہ TTP کا جو مسئلہ ہے یہ اس کی لمبی کہانی ہے اور کافی اس میں کمپلیکسٹیز ہیں. جو کہ TTP کی جو تعلقات تھے TTA کے ساتھ اور جو بھی ان کے ریلیشن شپس ہیں تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ ان کے اوپر زور نہیں انہوں نے ڈالا ہے. پر ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم نیوٹرلائز کروائیں. تو اس پہ کوشش جاری ہے اور ہمارے اسپیشل انوائے وہاں گئے تھے اور ہماری بات چیت مذاکرات ان کے ساتھ چل رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر اضافہ ہوگا اور یہ اس کو نیوٹرلائز کیا جائے گا ہماری طرف کی ہماری کوششوں سے اور ہوپ فلی ان کی طرف سے کوپریشن ہمیں اس پہ مل جائے گا. اس وقت ایک ایشو سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا چل رہا ہے. ایک سعودی وزیر وہاں گئے، پھر ایک اسرائیلی وزیر جو ہیں وہ سعودی عرب آئے اور یہاں کچھ ہلکے تاثر دے رہے ہیں کہ شاید پاکستان پر بھی سعودی عرب کی طرف سے دباؤ آئے کہ جی آپ بھی اس بارے میں سوچیں. تو ہماری اسٹیٹ پالیسی تو ابھی تک یہی ہے کہ جی ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. لیکن کیا امریکہ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے ہمیں بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بھی سعودی عرب کے ساتھ چلیں یا اس کی تقلید کریں؟ جی دیکھیے جہاں تک مجھے علم ہے ہمارے اوپر کوئی دباؤ کس نے نہیں ڈالا ہے. ٹھیک. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی پرنسپل پوزیشن ہے اور ہم اپنی پرنسپل پوزیشن پہ رہیں گے اور جو بھی فیصلے کرنے ہوں گے تو ہم وہ پرنسپلز کے تحت کریں گے اور ہماری نیشنل انٹرسٹ کے تحت کریں گے، کس اور کے کہنے پر نہیں کریں. جی اچھا منیر صاحب، یہ جو سعودی عرب کا ہے معاملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے یا بہتری آ سکتی ہے وہ ہے وتھ سبجیکٹ ٹو دی میٹر آف فلسطین.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی یہ کنڈیشن اسرائیل پہ دباؤ بڑھائے گی اور فلسطینیوں کے جو حقوق متاثر ہو رہے ہیں، جس طرح اسرائیلی وہاں پہ پیش قدمی کر رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ رک سکے گا؟ جی دیکھیں، اس پہ جو کچھ بھی خبریں آ رہی ہیں اور جو انالیسز آ رہا ہے، یہ میرے خیال میں ایک کنجیکچر پہ آ رہا ہے، اور جو آفیشیل پوزیشنز ابھی تک تو کھلی نہیں آئی ہیں سامنے، تو وہ جب آئیں گی تو پھر ایویلیویٹ کرنا آسان ہو جائے گا کہ کیا پوزیشنز ہیں اور کیا کنسیشنز سعودی عرب مانگے گا اسرائیل سے، اور اسرائیل کیا دے سکے گا فلسطین کے بارے میں۔ یہ ابھی تک پوزیشن ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہیں، کھلی نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ نیگوسیشن جاری ہوں گی، تو ہمیں جب پتہ لگے گا پھر ایویلیویٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت بڑا مشکل ہے ایویلیویٹ کرنا، کیا مانگیں گے، کیا ملے گا۔ جی اچھا منیر صاحب، انسانی حقوق کی بات کریں، بھارت کا ہم نے ذکر کیا، جو ریسنٹ واقعات ہیں، ہم منی پور انسیڈنٹ کی بات کر لیں، ہم کشمیری جو وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے، ان کے حق خود ارادیت جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے، دہائیوں سے کیا جا رہا ہے، اور ریسنٹلی اب یہ جو خالصتان والا ایشو ہے، ہردیپ سنگھ کا قتل ہے، یا ایون جو ان کی نیشنل ایجنسی ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی، وہ پہلے دن 41 لوگوں کی فوٹو لگاتی ہے اور اگلے دن اس میں سے ایک اور کینیڈا میں ہی قتل ہو جاتا ہے۔ پھر را کا جو انفلوئنس ہے پاکستان کے لیے، کس حد تک آسانی ہوئی ہے کہ پاکستان اپنا دیرینہ کشمیر کا کیس ان سارے تناظر میں پیش کر سکے، اور اس کو پذیرائی کتنی مل رہی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بہت ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے میں نے کہا، ہندوستان کی جو ریپوٹیشن ہے انسانی حقوق کے بارے میں، وہ تو بہت صاف نظر آ رہی ہے پوری دنیا کو، کہ کس طرح سے زیادتی ہو رہی ہیں وہاں، کشمیر میں ہو رہی ہیں، ابھی منی پور میں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو ہندوستانی جو مسلمان ہیں ہندوستان، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ہر روز، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، تو دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے اور ہندوستان کس طرف جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اب کافی سارے ملک ان کے پارٹنرز ہیں اسٹریٹجکلی، اور دوسرے جو کامرس اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہندوستان ابھی تک ان کی زیادہ آواز بڑھی نہیں ہے ہندوستان کے خلاف ورزیوں کے ساتھ، پر میرے خیال میں یہ ٹرینڈ تو صحیح ہے، اور ہمیں obviously ہمارا کیس جو ہے کشمیر کا، وہ ہم نے پیش کرنا ہے، زور شور سے پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی رسپانس بھی ہمیں ملے گا، جیسے لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہندوستان کی یہ حکومت کس قسم کی حکومت۔ تو منیر صاحب، ہم اس ایشو پر یہ کر سکتے ہیں، سفارتی سطح پر کوئی کمپین شروع کر سکتے ہیں، اپنے موقف کے حق میں اس واقعے کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ڈوزیر جمع کرا سکتے ہیں اقوام متحدہ میں؟ جی ایسے واقعے بہت سارے ہیں، ہمارا جو کیمپین ہے وہ تو ہر روز جاری ہے۔ اچھا، ہمیں ہر روز جہاں بھی موقع ملتا ہے، ہم کشمیر جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا کیس ہے، اس کو ہم پیش کرتے ہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے، اور یہ جتنے واقعے ہو رہے ہیں اس میں ہماری جو کہانی، جو ہماری نیریٹو ہے، اس کو ری انفورس کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو واقعے ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کو، پوری دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پچھلے سالوں میں، وہ صحیح ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہندوستان ایسی حکومت ہے جو انسانی حقوق کشمیر میں اور باقی اور جگہ بھی ہے، انہوں نے اس کی خلاف ورزی بالکل بقایا ایک انڈیمک کی طرف سے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
صحیح جی ٹھیک. اچھا منیر صاحب، یہ جو ایک اس سے ہٹ کے آتے ہیں، پچھلے سال کانفرنس ہوئی، ڈونر کانفرنس، سیلاب کے حوالے سے وعدے وعید ہوئے، لیکن ابھی سامنے آ رہا ہے کہ جی ان میں سے بہت کم پورے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے آگے معاملے کو نہیں بڑھا سکے؟ جو سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا تھا اور دورہ کرنے کے بعد جو باتیں کی تھی، لوگوں کو ہماری بات پر کوئی اعتماد نہیں تھا، یا کچھ اور عوامل تھے جس کی وجہ سے دنیا ایک انسانی المیہ کو بھی پورے طور پر وعدے کرنے کے باوجود اس کے جو اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے امداد نہیں کر سکی؟ ہمیں قرار واقعی جو ضرورتیں تھیں وہ پوری نہیں کر سکی. اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں آپ کی جو یہ اسیسمنٹ ہے جی کہ ہمیں امداد پوری نہیں ملی یا نہیں مل رہی ہے اور اس میں مشکلات ہیں، جی اس کو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے، جو ایمرجنسی رسپانس جیسے سیکرٹری جنرل نے مانگا تھا $800 ملین کا، ٹھیک، اس میں سے 650 تو آ گئے جی، اس کو ڈسپرس. تو جتنا جو ایمرجنسی اور ریکوری میں جتنی امداد مانگی تھی وہ بہت کر کے وہ 80% تک پہنچ گئی ہے، وچ از اے ویری گڈ ایوریج فار رسپانس انٹرنیشنل اپیل کو. جتنا رسپانس ہوتا ہے بڑا اچھا ایوریج ہے، 80% آپ کو رسپانس مل گیا. جہاں تک کہ جنیوا کانفرنس کا تھا، وہاں بھی آپ کو پلیجز جو ملی تھی وہ $10.5 بلین کی پلیجز ملی تھی. اس سے اس وقت تک 6.9 یعنی کہ تقریباً $7 بلین کی ابھی آپ کو پیسے مل گئے ہیں. اچھا، تو اب اس میں جو پیسا آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے جب آپ پروجیکٹ بناتے ہیں اور وہ پروجیکٹ پیش کرتے ہیں. جس نے بھی کمٹ کیا ہے، یا ملٹی ڈیولپمنٹ بینک ہے یا بائیلیٹرل ڈونر ہے، اس کو آپ پروجیکٹ بتاتے ہیں، پھر وہ پروجیکٹ کے وہ پیسہ آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ جی اچھا اس پروجیکٹ کو فائنینس کرنے کے لیے یہ فلانا پیسہ اتنا. تو اب ہمارے پاس کوئی 6.9 کی آ گئی ہے، 1.9 بلین کے اور پائپ لائن میں ہیں، وہ چند ایک ہفتوں میں وہ ہو جائیں گے. تو آپ کی جو فلفلمنٹ ریٹ ہے وہ 70% کے لگ بھگ آپ کو پیسہ مل گیا ہے. تو یہ ایک سال میں 70% آپ کو کافی، یعنی کہ اگین انٹرنیشنل ایوریج سے یہ دس از مچ بیٹر. تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ آبجیکٹیولی تھوڑی سی ایویلویٹ کرنی چاہیے. صحیح. اچھا منیر صاحب، لاسٹ کویسچن، جو ریلیف کی مد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% آیا، اس کا والیوم کتنا بنتا ہے؟ دیکھیں، وہ جو سیکرٹری جنرل صاحب نے ایمرجنسی ریلیف فنڈ جو فلڈ رسپانس فنڈ انہوں نے بنایا، اس میں انہوں نے $816 ملین مانگے تھے ایمرجنسی ریکوری کے لیے اور فلڈ رسپانس کے لیے. اس میں سے ابھی تک جو 653 ملین ابھی ان کو مل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کافی، یعنی کہ 69 یا 70% بنتا ہے. اور تو میرے خیال میں ایوریج صحیح ہے. اب سیکرٹری جنرل صاحب نے تو ہمارے وہ بہت ہمدرد ہیں، انہوں نے زور شور سے کل کہا کہ نہیں سب پیسہ آنا چاہیے اور جلدی آنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے، ہمارے حق میں بس وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے. پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی اپنی جو ایویلیویشن کرنی ہے وہ آبجیکٹیولی کرنی چاہیے. جی ٹھیک. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے.